अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं रेडियो FM 102.2। मैं हूं मेज़बान डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ। हमारे रेडियो की एक ख़ासियत रही है, हमारी खुसूसियत है कि हम आप तक हमेशा कोशिश करते हैं कि उन मौज़ूआत पे आपसे बात करें या उन हवालों से आप तक पहुँचें जो आपके लिए, आपके शहर के लिए या हमारे लिए बेहद अहम होते हैं। इसी तरह आपने हमारे पास हमारे कुछ प्रोग्राम स्पेशल भी देखे होंगे, लेकिन आज हमारी ख़ास बात यह है कि हमारे साथ हैं, हम आज हैं पिंडी के DC पिंडी, हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक हमारे साथ हैं। और इनके हवाले से तारुफ यूँ तो माशाल्लाह इनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन इनके हवाले से एक चीज़ बताता जाऊँ कि इस साल इन्होंने 2020 में DC पिंडी का ओहदा संभाला। इससे पहले ये DC कंबर शहदाद कोट सिंध में रहे, फिर DC लाहौर रहे, बल्कि पिछला 2018 का इलेक्शन जब ये हुआ तो उस वक्त ये DC लाहौर थे। तो यकीनन बड़ा मुश्किल काम है DC के ओहदे पे फाइज होना और पूरे इतने कामों को लेके चलना। आए हम तारुफ के बाद उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसा आपको फील हो हमारे साथ भी, बल्कि आज अवाम के साथ आप बराह रास्त मुखातिब भी होंगे? बड़ा अच्छा लगा है, सच मेरा कोई फर्स्ट इंटरेक्शन ही है। वैसे मीडिया पे जो दूसरा जिसे आप कहते हैं कि सोशल मीडिया हो गया या उसके बाद जो TV चैनल्स हो गए, उनके साथ तो हमारी नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट ऐसी है कि बात होती रहती है। हमारे रेडियो के साथ सच ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है। और मेरे साथ इस वक्त हमारे डायरेक्टर साहब रेहान हसन साहब मौजूद हैं। हमारा ये पैनल इंटरव्यू है, उनके भी कुछ सवालात होंगे, कुछ मेरे साथ साथ। सर आप। डॉक्टर साहब मैं ये शुक्रिया आपका। जो मैं पहला सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि पिंडी जो आपका जो एरिया है वो बहुत फैला हुआ है, यहाँ मरी से लेके विजयसान की तक, और इस तरफ जो है वो अपना जो है वो एयरपोर्ट से आगे और पूरा जो है एरिया है। तो मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि आपने इंतज़ामी तौर पे जो है उसको किस तरह डिवाइड किया है, या मज़ीद क्या आपके इरादे हैं कि किस तरीके से इतने बड़े एरिया को कि मैनेजमेंट कर लेते हैं? देखिए, पिंडी का एक चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट है कि इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं ऐसे तकरीबन प्री पार्टीशन वाली हैं, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं हुआ, जो बड़ी यूनिक चीज़ है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का तो आपने देखा जो इवन तहसील सी वो डिस्ट्रिक्ट बन के, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ तहसील्स बनी हैं, बट डिस्ट्रिक्ट का जो आप कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तो तहसील की लेवल तक कुछ चेंज हुआ, जो नई चीज़ें बनी, पर हमारी बाउंड्रीज़ वही हैं जो हमारी प्री पार्टीशन थी। हमारी वैसे तो हमारे पास 9 ACs हैं, हमारे पास तहसील 7 हैं, जिसमें अगर आप शुरू करें टेक्सला से, टेक्सला हमारे पास है, फिर पिंडी हमारे पास है, मरी है, कोटली सतियाँ हैं, गुजर खान है, कहूटा है और कलर सईदा है। तो ये तो बहुत बड़ा यूँ कह लीजिए कि उनको संभालना यकीनन आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा रहता होगा प्रेशर, और कैसे आप मैनेज करते? पिंडी थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में है कि इस जगह पर ना बड़ा हेट्रोजीनियस एक पॉपुलेशन मिक्स है, जिसके अंदर कश्मीर के काफ़ी लोग हैं, KPK के काफ़ी लोग हैं, KPK के अगर अंदर देखा जाए तो एजेंसीज़ के काफ़ी लोग हैं, अफ़गानिस्तान नेशनल भी इस जगह पे काफ़ी मौजूद हैं, उसके अलावा GP के लोग हैं। तो ये ऐसा मिक्स आपको ऐसे मुझे नहीं लगता कि आपको पाकिस्तान के शायद कराची में मिले, और उसके अलावा शायद ये जो पिकुलरिटी है पिंडी में है। फिर आर्मी का काफ़ी ज़्यादा आर्मी का पूरा एक कमांड सेंटर GHQ इस जगह पे है। तो ये बड़ा डिफरेंट सा है कि आप कहेंगे एक हेट्रोजीनियस एक जो है ना कल्चरल या हमारे पास एक मौजूद है, और जो उसकी अपनी पिकुलरिटीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, उसकी कई पॉजिटिविटीज़ भी हैं, बट साथ साथ कई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स भी होती हैं उनको डील करने में। तो ऐसा कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा टफ डिस्ट्रिक्ट है। कैप्टन ये मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे एक ये मरी का एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे बहुत सयाह भी आते हैं, और आपकी भी जब जिस वक्त बर्फबारी हो जाती है या जिस वक्त जो है वो मौसम ख़राब होता है तो बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। हमारा रेडियो भी उस वक्त लोगों को बहुत सहूलत और प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इनिशिएटिव है टूरिज़्म का,
اس کے حوالے سے اور جو اس کی آپ کا ہارٹیکلچر کا جو کام ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا نئے انیشیٹوز لیے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں جہاں تک مری کی بات کیجیے تو ہمارے پاس کافی بہتر مشینری موجود ہے. شاید یہ واحد ڈسٹرکٹ ہے جس کے اندر آپ کو سنو ریموو کرنے کی باقاعدہ کٹرز ہیں اور مشینری ہے. شاید ہی کسی ڈسٹرکٹ کے پاس اویلیبل ہوں. ٹورزم پہ تو کافی کام چل رہا ہے. ساری ہماری ڈومین نہیں ہے, کچھ تو ڈومین ایسی ہے جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی ہے. بٹ جو ہمارے میجر جو انیشیٹو ابھی جو پریزنٹ گورنمنٹ کے ہیں, فیسیلیٹیشن کے علاوہ جو نیا ایک اسٹرکچر ہم بنا رہے ہیں, ہم مری کے ایک آلٹرنیٹ کوٹلی ستیاں اور کوہٹا کو گورنمنٹ کے ایفرٹ اس کو ڈیولپ کرنے کی ہے. اور اس کے اندر ہم پتریاٹا سے کوٹلی ستیاں اور کوٹلی ستیاں سے دنوئی اور دنوئی کے ساتھ پھر پنج پیر راکس اور پھر کوہٹا کو کنیکٹ کرنے کا ایک ورلڈ بینک فنڈیڈ ایک روڈ ہے جس کے اوپر کافی تیز سے کام شروع ہے. ظاہر آپ کو پتہ ہی جو بڑے پروجیکٹس ہیں یہ ایک دم تو ہوتے نہیں, اس کے لیے ان کی فیزیبلٹی اسٹڈیز اور اس کے بعد وہ سارا تو اس میں وہ اپروول فیس میں ہے. اگر وہ ہو جاتا ہے تو ایک میجر ہوگا چیز جس کے اندر ہم کہہ سکیں. باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ہم پتریاٹا کی جو چیئر لفٹ ہے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, پہلے سے بھی موجود ہے مگر اس کو ہم فردر اوورال ہو رہا ہے. اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس گورنمنٹ کا ایک میجر انیشیٹو یہی ہے اس روڈ کو ڈیولپ کرنا. اور یہ ایک پیرالل ہمارے پاس آرٹری ہو جائے گی کہ جو ایون جو لوگ جی ٹی روڈ سے آ رہے ہیں وہ بھی کوہٹا سے کوٹی ستیاں مری جو ایک دوسری جو ہماری ایک مین روڈ ہے جو پنڈی شہر سے جاتی ہے اس کو پاس کرتے کرتے مری کو اپروچ کر سکتے ہیں. وہ ان ایکسپلورڈ ایریا ہے, کافی اچھا ایریا ہے, تو اس کے اندر میرے خیال سے بڑا انیشیٹو ہمارے ڈسٹرکٹ میں تو فی الحال چاہیے. سر ایک چیز میں معلوم کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن وغیرہ کے لیے آپ بہت کام کر رہے ہیں. یہ جو کرنٹلی جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ بڑے ایشوز ہوئے ہوئے ہیں اور کورونا کا اور ایک پورے وبا پھیلی ہوئی ہے اور انیشیٹوز گورنمنٹ کی بھی ہیں اور آپ کے ڈسٹرکٹ کے بھی ہیں, تو اس سلسلے میں بتائیں کہ کیا آپ کے کام ہیں اور اس کے لیے کس طرح اس کے انفورسمنٹ کو کس طرح آپ بنا رہے ہیں کہ وہ ممکن ہو سکے. دیکھیں جہاں تک کرونا کا ہے تو کرونا کی 2 ویوز آئی ہیں. ہمارے پاس پہلی ویو جون میں تھی, پورے پاکستان میں ایسا ہی تھا, اور دوسرا ابھی ہمارے پاس نومبر کے بعد ایک اسپائک آیا ہے. اکتوبر میں شروع ہوا تھا, نومبر اور دسمبر میں زیادہ جا رہا ہے. ویسے ڈسٹرکٹ اگر آپ پروفائل دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی 12,267 کیسز ہمارے پاس ہوئے, اور ہمارے پاس کوئی تقریباً 638 ڈیتھس آج تک ہو چکی ہیں جو ڈسٹرکٹ پنڈی کی ہیں. اور اس دفعہ تھوڑا خطرناک یہ ہے کہ جو سیکنڈ ویو ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس 5 سے 10 آپ کہیں ایٹ ایوریج آپ کہیں تو 6-7 ڈیتھس ہمارے پاس دسمبر میں پر ڈے ہو رہی ہیں اس جگہ پہ, جو ایک بڑا ایک مشکل حالات ہیں. ابھی تک ایسے ہمارے کوئی پیشنٹ مینجمنٹ میں کوئی ایشو نہیں ہوا. اس کی مین ریزن ہے کہ اس سیکنڈ ویو سے پہلے گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم وہی پیشنٹس لیں گے جو سمپٹومیٹک ہوں گے, جن کو آکسیجن سپلائی کی ضرورت ہے. تو ہمارے پاس 3 ہمارے مین ہاسپٹل ہیں. ایک ہمارے پاس ہولی فیملی ہے, BBH ہے, اور RIU ہے, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی, جس کو ہم نے ایک کنورٹ کیا ہوا ہے آکسیجن کے. تو میرے خیال سے آپ ہی رہیں گے, کبھی آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی کہ ہاسپٹل کوئی کیپیسٹی کنسٹینٹ ہو گیا, وہ نہیں لے رہے. تو ہم نے نہ صرف ہمارے ڈسٹرکٹ کے پیشنٹس ہیں بلکہ پورے پاکستان کی, میں نے آپ کو بتا دیا کہ کافی لوگ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے ہمارے پاس آباد ہیں, تو ہم ان پیشنٹس کو بھی لے رہے ہیں. الحمدللہ سچ کوئی ابھی تک ہمیں کرائسس نہیں آیا. اور یہ ویسے خطرناک بات ہے کہ یہ بڑا زیادہ سرج ہے اور پیشنٹس کے اندر. اور پھر ظاہر ہے الائڈ ایشوز ہیں ہمارے پاس. اس لحاظ سے پورے ملک کے اندر آکسیجن کا, بلکہ پوری دنیا میں آکسیجن کا سر اتنی یوٹیلیٹی نہیں تھی پہلے, پھر وہ آکسیجن کا ایک بڑا ایشو ہو جاتا ہے بیچ میں. پر الحمدللہ ابھی تک تو ایسا ایشوز ہم انڈر کنٹرول ہے. ایک چیز اور تھی, جیسے کورونا پہ تو ماشاءاللہ آپ کے یہاں بہت زیادہ زبردست کام ہو رہا ہے. تو ایک چیز یہ تھی کہ جیسے پولیو کے حوالے سے ابھی بھی پچھلے دنوں بھی آپ نے ایک کی ہے ایکٹیویٹی, تو اس پہ کیا سچویشن ہے, کیا صورتحال ہے پولیو پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پنڈی میں شاید واحد ڈسٹرکٹ ہے جس میں پولیو کا ہمیں ایٹ ٹائم ریزسٹنس ہمیں ہوتی ہے بیچ میں. ہمارے پاس جو مین ایریا جو ہمیں کافی ایک دشواری پیش آتی ہے وہ مین پنڈی ہے, تحصیل پنڈی, جس میں کینٹونمنٹ شامل کر لیں, جس میں راول ٹاؤن, بوٹھار ٹاؤن کر لیں, وہ پلس ٹیکسلا ہے.
اس کے اندر ہمیں ایک ایشو آتا ہے کہ دفعہ لوگ ریفیوزلس ہوتے ہیں, ایک تھوڑی مسکنسپشن لوگوں کی ہوتی ہیں, کیونکہ ایک بڑا, میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا ایک ہیٹروجینس مکس ہے لوگوں کا. تو کیونکہ جس جگہ پہ ہوموجینس کلچر ہو تو وہ لوگ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں, سچ ایشو نہیں ہوتا. اور جب کافی زیادہ لوگ ڈفرینٹ کلچرل اور ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہمیں ایک ریزسٹنس دی ہے. تو اس دفعہ تو ہم نے کافی کوشش کی کہ ہم اس کو ہم بہتر کریں. ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس ہزاروں میں ریفیوزلس ہوتے تھے پنڈی میں, اس دفعہ صرف ایک ریفیوزل تھا. ہمیں کافی ہم نے ایک سخت ایکشن لینے پڑے ایسے لوگ جو ریفیوزل تھے, کیونکہ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اگر ایک بچہ بھی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اس کو پولیو کو ختم نہیں کر سکے, کہ کچھ ہمارے پاس لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریفیوزل ہوتے ہیں, ڈے وائرس ان کے اندر سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھو کہ پوری دنیا میں صرف ہم اور افغانستان ہی رہ گئے کہ جس کے اندر ہم اس کو ختم نہیں کر سکے, باقی تو پوری دنیا میں ختم ہو گیا. ایون انڈیا کے ہمارے جیسا ہی ایک پاپولیشن مکس ہے مگر انہوں نے بھی ختم کر لیا. یا افغانستان میں باقی ہے ہمارے پاس یہاں پہ پاٹا یا افغانستان میں کافی لوگ ہیں. تو افغانستان کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تو شاید کتنے عرصے سے جنگ چل رہی ہے, مگر ہمارے اندر تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ جگہ پہ کوآپریشن نہیں ہوتا, کہ لوگ ریزسٹ کرتے ہیں, یہ ایک مین ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ جو پولیو کمپین کا آغاز ہوتا ہے, بلکہ میں تو ہم اپنے بچوں سے شروع کرتے ہیں, تاکہ ایک بڑی مسکنسپشن ہے نا, تاکہ وہ تو ختم ہو کہ یار یہ, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی یوٹیوب پہ اور ہمارے کی پرومننٹ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ ایک ایسا اس ویکسین کے بارے میں, ڈراپس کے بارے میں غلط سی بات کر لیتے ہیں, لوگ ان کے فالوور ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک بڑا آبسٹیکل ہوتا ہے. تو شاید آپ کے چینل سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ لوگوں کی کوآپریشن بڑی لازمی ہے, کووڈ کے اندر بھی اور پولیو کے اندر بھی. کووڈ کا بھی ایسا کوئی ویکسین تو شاید ہمارا یہ غریب ملک ہے, ہمیں تو لیٹ ہی ملے گی, ابھی تو فرسٹ ورلڈ میں پوری نہیں ہو رہی. اس کے اندر بھی جو جس سے بچا جا سکتا ہے, 2-3 چیزیں ہیں جو ہر بندے نے خود کرنی ہے. سچ ہم, کیونکہ ایک تو ہمارے ہاں غریب ملکوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ گورنمنٹ پہ کچھ زیادہ ہی ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسا اس کے اندر ایک تو سوشل ڈسٹینسنگ ہے, اگر ہم ڈسٹینسنگ کو پراپرلی انشور کر لیں تو 2 میٹر کا فاصلہ کر لیں, تو کیونکہ یہ انفیکشن تھرو ڈراپلیٹس ہے, تو 2 میٹر کے اندر اگر آپ دور بیٹھے ہیں تو آپ کافی حد تک بیٹھ سکتے ہیں. ماسک کا استعمال اور ہاتھ کو دھونے کا ہے, اگر ہم اس کو, اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے دین میں بھی ایسا ہی ہے. جب صفائی نصف ایمان کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے نا کہ ساری صفائی لازمی ہے. تو یہ ہاتھ اگر ہم بار بار دھوتے ہیں, منہ کو ٹچ نہیں کرتے ہاتھ, تو اس انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے. اچھا سر, ایک چیز اور ہے کہ بڑا سیریس میٹر رہا, تھیلیسیمیا کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنڈی میں اس وقت کیا پوزیشن ہے تھیلیسیمیا پیشنٹ یا ان کی آگاہی, جیسے یہاں پہ بلڈ بینک کا بھی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے. دیکھیں تھیلیسیمیا پہ ہم نے کافی بلڈ کیمپس ارینج کیے. ایک جمیلہ سلطانہ فاؤنڈیشن تھا, ہم نے 5-6 مہینے پہلے اس کا کیا تھا تھیلیسیمیا بچوں کا, بلکہ میں نے کوشش کی کہ میں نے خود ہی بلڈ دیا اس جگہ پہ. لازمی بھی ہے کہ آپ کم از کم کوئی ایگزامپل تو سیٹ کریں, پھر لوگ آتے ہیں. پھر ہمارے وکلا جو صاحبان ہیں ان لوگوں نے اس جگہ پہ, زمرد خان صاحب نے ایک کبھی ریسنٹلی باہر کے اندر ایک بلڈ بینک کا اس کا ارینج کیا تھا, بلڈ ڈونیشن کیمپ کا, جس کے اندر کافی وکلا نے دیا. ہمارا آج بھی ہمارے پاس ایک والنٹیئر بچے اور بچیاں ہیں آج بھی, بلکہ ان کا نا ایک ہم نے بلڈ کیمپ اس جگہ پہ کیا. جمیلہ سلطانہ جو فاؤنڈیشن ہے دوبارہ اس جگہ پہ شاید نیکسٹ ویک دوبارہ اس جگہ پہ پلان ہے. بالکل, ان کے سی او کرنل صاحب ہیں جی, تو ان کا اسکیم 3 میں آفس ہے, میں کیا بھی اس جگہ پہ. تو ہماری ایک ایفرٹ ہے کہ ہم اس کرو, ظاہر آپ کو کافی لوگ سنتے ہیں, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو تھیلیسیمیا ایک بڑا کرٹیکل بیماری, ہم سب کو پتہ ہے. جیسے انسان کو اگر آپ اس کو خوراک نہ دیں تو, یا کسی پودے کو پانی نہ دیں تو جو اس کا, اسی طرح ہمارے ان بچوں کا, اسپیشل بچوں کا ہوتا ہے, جب ان کو بلڈ نہیں لگتا تو ویک ہو جاتے ہیں. اور وہ میرے خیال سے ایک بڑا ایک کرٹیکل سی چیز ہے. تو ہم سب کو, جو ہم لوگ ہیلدی ہیں, ہم سب کو دینا چاہیے. میں خود کچھ 7-8 دفعہ بلڈ دے چکا ہوں پچھلے 7-8-10 سال میں, اور ہر ہیلدی بندے کو ایسا, میں نہیں کہہ رہا کہ کو پرسنل گلوریفیکیشن کے لیے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ ساری چیزیں آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں. بلڈ دینا ایسا صحت کے لیے بڑا لازمی ہے. اور کیونکہ اپنے کو 3 ماہ کے بعد پرابلی, میں ڈاکٹر تو نہیں, میں نے سنا ہے کہ وہ شاید ہمارے جو وہ خون ایسے جمع ہے اس کی یوٹیلیٹی نہیں رہتی, وہ تو باڈی اس کو دوبارہ بناتی. تو اگر ہم ہر بندہ کم از کم سال میں بھی 1 دفعہ دے لے یا 2 سال میں 1 دفعہ دے لے, تو ایک کافی بڑا ایک کمپوننٹ ہے کافی ایسے پیشنٹس کا کہ جن کو بلڈ کی ضرورت ہے, ہم اس کو کور کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو بڑے رول ماڈل ہیں لوگوں کے لیے جو بلڈ دینا چاہتے ہیں یا سوچتے ہیں, یا ہمارے توسط سے جو سن رہے ہوں کہ آپ, یعنی کہ آپ پنڈی کا ایک طرح دیکھا جائے کہ آپ
اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں اور آپ 7-8 دفعہ بلڈ دے چکے ہیں. اس کے بعد تو لوگوں کو بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا کہیں گے کہ وہ کیا کریں اور کس طرح؟ دیکھیں میں خود تو ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر آپ نے جس طرح حجامہ ہمارے سنت سے پروو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا ریکمینڈ کیا، تو حجامہ بھی شاید ہم سب نے کروایا ہوگا. تو اصل تو اس میں بھی خون کا ہی ہے کہ خون نکالا جاتا ہے. تو حجامہ کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ چیز جو ہے وہ شاید ہم بڑی خوشی سے کرواتے ہیں، اور کروانا بھی چاہیے، ثواب کا کام ہے. مگر یہ بھی ساتھ ایکولی میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم ایسے بچے جو بڑے کرٹیکل ہیں بچے ہیں، اس کے علاوہ دیکھیں کافی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ضرورت صرف پلازما کا آ گیا، وہ لوگوں کو ریکوائرمنٹ ہے. کووڈ کے اندر ایون کوئی ہم گورنمنٹ آف پنجاب تو ریکمینڈ نہیں کر رہی، مگر جو پمس وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پلازما لگا رہے ہیں ایسے پیشنٹس کا جو ریکور ہو جاتے ہیں. اچھا، وہ کئی لوگ ایسے ہیں، کیونکہ کئی لوگ تو بڑے فورتھ کمنگ دیتے بھی ہیں، بٹ کئی ایسے ہیں جو ریکور ہو جاتے ہیں. ریکور ہونے کے باوجود ایسا وہ، کیونکہ ہمارے پاس ان کو 12,000 پیشنٹ 12,267 آج تک ہوئے، اس میں تقریباً کو 11,000 ریکورڈ ہیں، اور 11,000 بہت بڑا پورشن ہے. مگر جب آپ پلازما لینے چلے جائیں تو ایسا جتنے لوگ آپ کو نہیں ملتے جس جگہ پہ، شاید وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ لوگ سامنے نہیں آتے. تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ایسے کسی بیماری سے گزر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی ہے، تو ان کا کام ہے کہ وہ جو اینٹی باڈیز ان کے اندر آ جاتی ہیں، تو وہ اگر ہم کسی کو ٹرانسفر کر سکیں اور کسی بندے کی زندگی بچ جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا صدقہ جاریہ تو کوئی نہیں. سر، آپ کی تعلیم بھی جو ہے وہ پنڈی سے کی، آپ نے میٹرک اور انٹر بھی پنڈی کے اندر ہی سے کی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی چونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے تعلیمی ادارے بند ہیں اور والدین کی طرف سے تھوڑی سی بے چینی بھی ہے، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو ان کے لیے کیا آپ ایڈوائز کریں گے، کیا ہونا چاہیے ان کے لیے؟ دیکھیں، یہ دور ہے بڑا مشکل سا ہے، اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ہم نے کبھی نہیں سنا، اور شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ جو ماڈرن ایک سسٹم ہے یہ ایسے کولیپس ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن ہو گئی ہے اور گھنٹوں کے فاصلے منٹوں میں ہو گئی، اور ایسا ہی تھا. مگر آپ دیکھ لیں آج کل تو وہ شاید ہم نے کبھی فورسی نہیں کیا کہ اس کا کیسا ہوگا. اور پرابلی شاید اسی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ ابھی تک تیار نہیں ہیں کہ اس کو کیسے فائٹ کیا جائے. اس کو ویکسینیشن کے علاوہ جو روٹین ڈسٹرپشن ہے اس کو جیسے ایجوکیشن کا ہو گیا، تو ہمارے یہاں تو وہ کلچر نہیں تھا یہ والا آن لائن کلاسز کا. مگر ابھی آس پاس آپ نے دیکھا کہ وہ کلاسز کا شروع ہو گیا. مگر ساتھ ساتھ اس کے یہ ہے کہ شہروں میں تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ امپیکٹ ہمارے رورل ایریاز پہ ہے. شہروں پہ تو کسی نہ کسی شیپ میں پرابلی لوگ جو مستفید ہونا چاہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں. اور اصل شہروں کا ہے جس کے اندر ایک بڑا کرٹیکل ہے. جس جگہ پہ جیسے آپ مری کی بات کر لیں یا کوٹلی ستیاں کی بات کر لیں، کوٹا کی بات کر لیں، ٹیکسلا کی ایون کر لیں، تو اس جگہ پہ تو نہ انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی آن لائن کلاسز والا ہے. تو میرے پاس بھی ایسا چیز کا کوئی جواب تو نہیں ہے. میرے خیال سے اس کو پرابلی کچھ عرصے بعد ہمیں سمجھ آئے گا کہ اس کو ہمیں کیسے ٹیکل کرنا چاہیے. میں ویسے پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں جو یہ بچوں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے پوری دنیا کے اندر ایسا جیسا ایون یو کے اندر بھی ان لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو اوپن رکھا جائے. تو پرابلی شاید ہمیں لانگر ٹرم میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کو، کیونکہ یہ تو ہماری پوری جنریشن ہے نا جو جن کے سال در سال ضائع ہو رہے ہیں، تو کیا ہم اس سسٹم کو کتنا عرصہ کنٹینیو کر سکیں گے. کیونکہ شاید یہ تو ہمارے جیسے NCOC ہے مین ڈسیزن تو وہ اس جگہ لوگ کرتے ہیں. تو پرابلی یہ ایک بڑی کرٹیکل چیز ہے جس کو کسی نے تو ظاہر ہے، لیکن یہ تو اپنے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے اس پہ ہی چلتے ہیں. ظاہر ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشنز ہوں گی اسی کو ان کو انہوں نے فالو کرنا ہے. ہم کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اس سے موضوع ذرا سا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ کہ کھیلوں کے لیے اور ثقافتی تقریبات کے لیے آپ کا جو ادارہ ہے اور آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس کے لیے کیا کر رہی ہے اور آگے کیا پلان ہے. ابھی آپ نے کرکٹ کا میچ تو کروا دیا، لوگ اس سے بڑے محروم رہے کہ وہ خود بھی وہاں جا کے دیکھتے، لیکن بڑا اچھا تھا کہ آپ نے اس کو پیسفلی کرا لیا اور زیادہ ڈسٹربنس نہیں ہوئی ٹریفک وغیرہ کی. لیکن آگے آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ دیکھیں جو کچھ تو ایسے ہیں جس طرح کرکٹ کا، یہ تو بڑے لیول پہ ایسا ہمارا تو ایڈمنسٹریٹو فیسیلیٹیشن تھا، تو یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا انیشیٹو تھا، اور پرابلی وہ ایک لوگ اس میں نہیں جا سکے کیونکہ انٹرنیشنل ICC کی انسٹرکشن ایسی تھی کہ اس کو لوگ نہیں دے سکتے کرونا کی وجہ سے.
دوسرا جو ہم نے اپنے لیول پہ کیونکہ میں نے کہا کہ کافی مشکل سا ٹائم ہے، اس کے اندر ہم بہت زیادہ تو نہیں کر پاتے، پھر ظاہر ہے وائلیشن کہا جاتا ہے کہ ہوئی، پر اس کے باوجود جو ہم نے کی، ایک ہم نے میراتھن کروائی اس جگہ پہ، ایک آدھ ماہ پہلے کروائی تھی. اب ایک میراتھن ہم دوبارہ کروانے جا رہے ہیں انشاءاللہ 25 کو ہم نے رکھا، نہیں 8 تاریخ کو ہم نے رکھا ہے، 8 یا 9 کو، 8 جنوری، 8 یا 9 کو، اٹ ڈپینڈس کہ کون سی ڈیٹ سیٹ ہوتی ہے، جو ہم دوبارہ میراتھن کروانے جا رہے ہیں. ہم نے بلائنڈ آرچری کا کمپٹیشن کروایا، جس کے اندر آپ کو ہوگا کہ آرچری ہمارے یہاں کافی لوگ ہیں جن کے پاس انٹرنیشنل میڈلز ہیں، اور بلائنڈ بچے ہمارے پاس ایسے ہیں. آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ لوگ ان سے ملیں، ان کو انٹرویو بھی کریں. اصل ہیروز تو وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اس جگہ پہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ میڈلز جیتے. ہم نے وہ کمپٹیشن اس جگہ پہ کروایا. ہم نے بیڈمنٹن کا ہم نے کمپٹیشن کروایا اس جگہ پہ جو انڈور تھا. ہم نے بھی باکسنگ کی ایک اکیڈمی ہے، ہم اس کو ریویٹلائز کر رہے ہیں کہ اس کا ہم ایک چیمپئن شپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر. ہم نے وہ کی. اس کے علاوہ یہ ہمارا کچھ ہم نے تحصیل لیول پہ ہم نے کرکٹ کے ٹورنامنٹ کروائے جو ہماری پیریفری میں تحصیل سے دوبارہ پہ اس جگہ پہ کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہونا تو بہت کچھ. ایک سائیکلنگ کا ہم کمپٹیشن انشاءاللہ کروائیں گے نیکسٹ منتھ میں، جو ہم پنڈی سے مری تک سائیکل ریس کروائیں گے. اور یہ چیزیں کوئی ایسے یہ نہیں کہ ہم کوئی نہیں کرنے چاہ رہے ہیں، یہ چیزیں ادھر ہوتی رہیں، کو 8-10 سال پہلے ہوتی رہی، مگر پہلے ہمارا کلچر کافی، اور شاید پچھلے 8-10 سال میں پرابلی فوکس اتنا نہیں رہا اسپورٹس کی طرف. اور شاید یہ ریزنز بھی ہے کہ زیادہ وائلنس اور زیادہ کرائم کی، کیونکہ ہم اپنی بچوں کو ان کی انرجیز جو ہر بندے میں ہے، اب اس کو ہم یوٹیلائز پازیٹیولی نہیں کر سکے. جیسے پہلے کوئی ہمارے پاس پتنگ ہوتے تھے، ایک کلچرل تھا اس جگہ پہ، وہ بھی ختم ہو گیا. باقی کچھ ہمارے پاس پیجن ریسنگ ہے اور ایسی چیزیں ہیں، اچھا اس کو ہم کر لیتے ہیں یار، اس جگہ پہ جوا ہو رہا ہے وہ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو سپورٹس ہیں یہ پوری دنیا میں ہی ہیں. پیجن ریسنگ ہے پوری دنیا میں ہے، اسپین میں ہے، چائنا میں ہے، اور یہ بڑے یورپ میں بڑے لیول پہ ہیں. تو اسی طرح ہمارے پاس باقی جو سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں، انڈور ہیں، آؤٹ ڈور ہیں، تو ہمیں ہر اس کو جب تک ہم انکریج کریں گے نہیں تو سوسائٹی کو بیلنس کرنا بڑا مشکل کام ہے. ظاہر ہے پھر بچے آپ دیکھیں زیادہ تر بچے آج کل فیس بک پہ یا اور انڈور ایپس کے اوپر جو اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں. ذرا انرجیز انہیں چینلائز کرنی ہے، تو بجائے اس کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمارے بھی چھوٹا لیول ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، بٹ میری پوری کوشش ہے کہ اس کو ہم جو پریزنٹ کنسٹینٹ ہیں، ایک انسٹرکشنز بھی ہیں کہ اتنی زیادہ گیدرنگ نہیں ہوگی، اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک ریویٹلائز کر سکیں. جیسے یہاں پہ جب بھی ہوتا ہے کوئی شمس آباد اسٹیڈیم میں کوئی میچ، میٹرو بند ہو جاتی ہے عام طور پہ، یا لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کچھ عوام بڑی رل جاتی ہے. اور ایک تو میٹرو کا یہ ٹریفک کا ایشو ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ابھی جتنے میٹرو اسٹیشنز ہیں ان پہ جتنی لفٹیں لگی ہوئی ہیں وہ کافی کام چھوڑ رہی ہیں. کیونکہ میں نے ابھی حال ہی میں بھی دیکھا ہے کافی ضعیف سے ان کی طبیعت سیٹ نہیں، بڑی مشکل سے چڑھ رہے تھے. تو کچھ لوگوں کے لیے سر اس کی پہلے ضرور توجہ دیں کہ میٹرو کا بھی سسٹم چلتا رہے، چاہے وہ بھی ہو یا ان کی لفٹس یا جو چیزیں ہیں جو کمی بیشی ہو رہی ہے مینٹیننس وہ ہو سکے. اور اس کے علاوہ سر ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ انٹر سٹی یہ تو ہب ہے ہمارا یہاں پورے ملک کا، تو آپ اس کے حوالے سے کیا اقدامات؟ دیکھیں، آپ نے 2-3 چیزیں آپ نے بات کی. پہلے تو لفٹ کا ایسے میرے نالج میں نہیں، میں دوبارہ چیک کر لیتا ہوں. شروع میں ایک کمپلین آئی تھی تو جو مجھے بتایا گیا تھا وہ تو ریسٹور ہو گئی تھی، چاندنی چوک پہ بھی بند پڑی، بٹ میں دوبارہ بھی چیک کرتا ہوں کہ اس کا یہ والا کیا ایشو ہے. دوسرا آپ نے بات کی کہ ہم جب بھی ہمارے پاس ٹیمز آ رہی ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس تو سارا ایک پورا انٹرنیشنل اسٹرکچر ہی ختم ہو گیا تھا، ہمارے پاس کوئی ٹیم نہیں آ رہی تھی. تو جب بھی ہمارے پاس کوئی ٹیم آتی ہے تو ہم اس کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیتے ہیں. تو ہماری جو بلو بک ہے جو ہمیں ریگولیٹ کرتی ہے، تو اس کے اندر اسٹیٹ گیسٹ کے کچھ پروٹوکولس ہیں جس کے اندر ہمیں ٹریفک کو دونوں طرف سے ان کو زیرو کر کے دینا پڑتا ہے. اب ظاہر ہے جو ہمارے پہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ لاہور میں ہوا تھا سری لنکن کرکٹ ٹیم کا، پھر آپ نے دیکھا 8-10 سال تو ہمارے پاس کوئی کرکٹ نہیں رہی. کافی دنیا میں بھی کافی کچھ ملک ایسے ہیں جو لابنگ کر رہے تھے ہم سیف نہیں ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم نے جب ٹیمز کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اٹیک کرنے کے لیے پھر ان کو گارنٹیز دی کہ ہم سیف ہیں، اور ہم سیف ہیں بھی، پر ظاہر ہے ایک پروپیگنڈا تو ہے دنیا کے لیول پہ. تو اس کو پھر اس کے کچھ پروٹوکولس ہیں، وہ پروٹوکول ایسے ہی ہیں کہ ہمیں ان کو کر کے دینے پڑتے ہیں. جیسے اسٹیٹ کیس کا جب ہم درجہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مینڈیٹری ہے کہ ہم نے روڈز پہ ٹریفک کو زیرو کرنا ہے. اس کے بعد جو پریمیسز ایسے ہیں جس جگہ پہ، جس ہمارا گراؤنڈ جو ہے وہ اس کے دائیں بائیں فوڈ اسٹریٹ ہے اور بڑا ایک ہب ہے، اس کو بند کرنا پڑتا ہے. ہمیں کوئی دفعہ ریٹیلیشن آتی ہے، جائز بھی ہے، ظاہر ہے ان کو ایک کاروبار سفر کرتا ہے، مگر وہ جب تک ہم نہیں کریں گے
تو ان کو گارنٹی دینا بڑا مشکل کام ہے. تو اس وجہ سے میٹرو اور ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں سیکیورٹی کی اس وجہ سے, کیونکہ نیا ریوائول ہے ابھی سے ساؤتھ افریقہ آ رہا ہے. تو جب جیسے ZCT میں آنا شروع ہو جائیں گے تو ہمارے حالات تو کافی بہتر ہو گئے, اور پرابلی کچھ ٹریفک کا ایشو اس کا, یا ان کے روٹ آپ کو چینج کرنے پڑیں گے. دراصل آپ کے سامنے ہے نا, ہمارے پاس تو ایسا پنڈی میں ایک مری روڈ ہی ہے, دوسرا پورشن تو آلریڈی اسلام آباد کے پاس ہے, تیسرا جو ہے یہ بھی ڈفرینٹ روٹ ہے جا کے پھر اسلام آباد کے ساتھ لگتا ہے. تو مری روڈ کے اندر بہت بڑی آبادی ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں. جو چھوٹے لیول پہ آلٹرنیٹ وہ تو ہم کرتے ہی ہیں, بٹ پرابلی اس کے باوجود بھی ایک رش تو رہتا ہے. اور جب تک شاید ہم نے گورنمنٹ کو ریکمینڈ بھی کیا, ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اسٹیڈیم کو ذرا باہر لے کے جانا چاہیے. یا میرے خیال میں اگر ان کو ہیلی کاپٹر کے تھرو بھی کیا جائے گا وہ آپ ہیلی کاپٹر آپ ریکمنڈیشن تو دے سکتے ہیں چیز کے لیے. مطلب آپ نے یہ سوچنا ہوگا نا, اگر آپ بالکل ہیلی یوز کرنا شروع کر دیں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اس ٹیم کو کیا تاثر دے رہے ہیں کہ جس کو آپ کھلوانے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ کوئی اگلے مرشد تو نہیں ہے جس سے آپ ان کو لے کے جایا جا رہا ہے. تو پرابلی شاید یہ ریزن بھی ہے, اور جو ایسا یہ پرابلی کچھ ٹائم لگے گا, ہماری یہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف ہو جائیں گی. ایسا ٹرانسپورٹ کی ہے, یا جیسے پیر بدائی اڈا ہے, یہ منڈی موڑ ہے, یہاں بہت زیادہ چیزیں بھی بالکل پراپر نہیں ہے, گرین بیلٹ نہیں ہے, کوئی لوگوں کے سٹنگ ایریا بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ اپنا پشاور موڑ ہے, یہ جو ہاں یہاں پہ ہو گئے, ان جگہوں پہ ایک پبلک کے لیے, چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ویٹ بھی کرتی ہے, تو پبلک ٹوائلٹس نہیں ہے, پینے کا انتظام نہیں ہے, سٹنگ ایریا, یہ 3 چیزوں پہ میں ضرور چاہوں گا. اور اگر پولیس کی چوکی یا کم از کم ریسکیو 112 کا جیسے منڈی موڑ پہ ایک کوئی چھوٹا سا سسٹم ہو, یا اس طرح کی چیزیں, کیونکہ بچے اکثر گم بھی ہوتے ہیں, ایک چوکی پولیس, یا یہ بڑی سر کچھ چیزیں ہیں جو مجھے فیل ہوئی ہیں. گاربیج کا وہاں انتظام نہیں ہے کوئی پراپر. دیکھیں آپ کی 2-3 چیزیں ہیں, آپ کی ساری جینون چیزیں. پہلا تو یہ ہے کہ کچھ تو اپنے ایریا دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کون سا ہے, اسلام آباد کے پاس کون سا ہے. تو اسلام آباد کا جو ایریا ہے اس میں تو ہم 26 نمبر اور یہ پورشن ہو گیا, یہ ہمارے پاس سچ نہیں ہے. اس کی اگر آپ چیک کریں گے تو وہ اسلام آباد کے اس میں آتا ہے. پیر بدائی جو ہے, پیر بدائی ہمارے پاس بالکل ہے. جو پیر بدائی اڈے کے اندر ہے ادھر سے ہم گاربیج, آئی ڈونٹ نو, دوبارہ چیک کیجیے گا, ادھر تو ہمارا RWMC کا پورا کنٹریکٹ ہے, ہم گاربیج اٹھاتے ہیں. جو دوسرا پورشن آپ پیر بدائی موڑ کی بات کریں وہ کنٹونمنٹ کے پاس ہے. تو کنٹونمنٹ کے اندر سے ہم ایسے ان کا اپنا ایک اسٹرکچر ہے اس کو کوڑا اٹھانے کے لیے, ہم اس میں ہماری کوئی انٹرفیئرنس اس میں نہیں ہے. اور ہمارا جیسے کہ پہ اپنا جو ہمارے RWMC کا انٹر آتا ہے, تو اس میں اب ریکویسٹ آپ دیکھیں گے بھی کہ صفائی کا ان کا انتظام جس حد تک وہ ان کے پاس جگہ وہ ٹھیک ہے. ہماری روڈ پہ آپ دیکھیں گے آپ کو وہ پراپر ڈسپوزل کا طریقہ ہے, وہ اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اس جگہ پہ. لینڈ فل سائٹ ہمارے پاس ہے جو ہماری پنڈی اور کلر سیداں کے درمیان اس جگہ پہ, ادھر اس کو ڈمپ کرتے ہیں ویسٹ, سیگریگیشن کرتے ہیں. وہ تو ایسے ہمارے پاس اس کی کمپلین نہیں ہے. اور آئی وڈ ریکویسٹ آپ شہر میں جا کے بھی دیکھیں. میں اپنے پورشن کی بات کروں جس کو میں کہ اس کا چیئرمین بھی اس کمپنی کا ہوں, RWMC کا, تو اس تک تو ہم نے ایک ایفرٹ کی ہے کہ وہ اس کو ٹھیک رکھا جائے. پھر بدائی بس اسٹینڈ ہمارے پاس ہے, میٹرو ایسے میرے پاس ڈائریکٹ نہیں ہے, میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس ہے. اس کو بالکل سامنے والے اڈے آپ کے پاس ہے, وہ سامنے 2 مختلف لوگوں کے پاس چلے گئے. ہاں جی, اس میں کچھ اس میں انلیگل بھی ہیں, کچھ ہم نے بند کیے تھے, اس اسٹیج میں بھی ہیں ایسے. تو اس میں شاید آپ کی بات ٹھیک ہے, ہمیں اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لوگوں کا پورے ملک سے لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں, کراچی سے آئے گا وہ بھی وہیں پہ آئے گا, بالکل جانا ہے جس نے گلگت والے لوگ بھی وہیں سے جا رہے ہیں. بس میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے پاس اس میں ہے. فیض آباد ہمارے پاس نہیں ہے, فیض آباد اسلام آباد کے پاس ہے, فیض آباد میں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور دوبارہ بھی آپ کو اجازت دیں گے اس کام کے لیے. بس ایک چیز ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کے اس طرح کی تقریبات اور چیزیں رکھیں تو ہمیں بھی اس میں شریک کریں, اور ہم آپ کے اس مشن کو عام لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے, اور ان کا فیڈ بیک جو ملے گا وہ ہمیں آپ تک ضرور پہنچائیں. بالکل, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ پرسنلی اس جگہ پہ آئے اور آپ نے کیا, اور ہم ہمیشہ اویلیبل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسے ایشوز ہیں جو آپ, کیونکہ آپ کا ایک بڑا
سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ آپ کی کافی فالوئنگ ہے, تو ہمارے سے جو بھی چیزیں کچھ تو ہم سب پوچھتے ہیں, لوگ ڈائریکٹ آتے ہیں, جو کچھ نہیں پوچھ پاتے اگر آپ بھی ہمیں ریکمینڈ کریں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ان کو ہم حل کر کے ایک بہتر سروس ڈلیوری ان کو دے سکیں. میں کے آخر میں بہت شکریہ کے ساتھ ایسا کوئی میسیج آپ دینا چاہیں پنڈی کے رہنے والوں کے لیے, اپنے یہاں کے شہریوں کے لیے, کہ کوئی مثبت کیا اقدامات وہ کریں گے, کیا زندگی ان کی کس طرح بہتر ہو رہی ہے؟ دیکھیں, میں ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آج کل کے جو کرونا کا کافی آپ کو پتہ ہے ایک مشکل ایشو ہے, اور جس سے پوری دنیا ہی سیکھ رہی ہے اور ہم بھی سیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, مطلب پوری دنیا کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, تو جو غریب ملک ہیں ان کے پاس تو ریسورسز کا ویسے بڑا فقدان ہے. تو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ اگر ہم اس میں 2-3 چیزیں ہیں, جیسا میں نے دوران انٹرویو آپ سے بات کی کہ ایک سوشل ڈسٹینسنگ کو ہم انشور کر لیں کہ اگر ہم 2 میٹر کا فاصلہ رکھ سکیں تو ہم کافی حد تک اس سے بچا جا سکتا ہے. ماسک پہننے کے اوپر ہم یہ لوگوں کو ترغیب دے سکیں, اور دوسرا جو ہاتھ ہیں اس کو ایک فریکوینٹ جو کسی سینیٹائزر یا کسی عام صابن کے ساتھ ہم دھوئیں, تو اسے ہم کافی حد تک بچا جا سکتا ہے. اور اگر یہ لوگ ہمارے جو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اگر وہ ایک ہمارے امبیسڈر بنیں اور وہ اس لوگوں کو اس بات کی تلقین کریں, تو اس وبا پہ ہم ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں. چلیں, شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے بھی دیجیے گا اجازت. میرے ساتھ تھے پینل پہ ریحان صاحب تھے, سعید ریحان حسن صاحب, میں تھا ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ, اور ہمارے ساتھ آج ہم نے خصوصی گفتگو کی کیپٹن ریٹائر انوار الحق صاحب سے, جو ڈی سی پنڈی ہیں, اور انشاءاللہ گائے مزید بھی کچھ مختلف موضوعات کے ساتھ ان تک ہم آئیں گے, اور پنڈی ڈسٹرکٹ میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی وہ بھی پہنچاتے رہیں گے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ.